मेरे अजीज़ों, मैं खुदा का खादिम और आपका भाई पास्टर वकाश अलीम डेविड एक मर्तबा फिर आपकी खिदमत में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आजकल रोज़ों के अय्याम में से गुज़र रहे हैं और जैसे मैंने पहले अर्ज़ की थी कि ज़रूरी है कि हम रोज़ा के नमूना को बाइबल से देखते हुए अपनी ज़िंदगियों की जो रूहानी सिमत है उसको दुरुस्त करें। इसके लिए आज जो हमारा मौजू है वो है दानियल नबी और उसका रोज़ा। आज की कलीसिया में दानियल नबी के रोज़ा की जो अहमियत है वो बढ़ जाती है, क्योंकि हम देखते हैं कि रूल कुदस का नज़ूल कसरत से हो रहा है, रूल कुदस की नेमतें कसरत से इस्तेमाल हो रही हैं, ख्वाब और रोया बरमला लोगों पर ज़ाहिर हो रही है, कलीसिया के लोगों पर। ऐसी सूरत में इन बातों की बड़ी अहमियत है कि इनको कैसे समझा जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि देखे गए ख्वाबों और रोयाओं के सबब से कलीसिया तरक्की नहीं कर रही, बल्कि कलीसिया के अंदर तफरका और लड़ाई और झगड़ा जो है वो बढ़ रहा है। और इसकी क्या वजह है? इसकी एक वजह तो ये है कि रोया और ख्वाब को रूहानी तौर पर नहीं समझा जा रहा, और ना ही इसके माने समझने के लिए दुआ और रोज़ा में ठहरा जाया जाता है। कलीसिया में हो ये रहा है कि जैसे ही कोई ख्वाब या रोया देखता है, वो सुबह उठता है और उसको बगैर समझे, बगैर जाने वो बयान कर देता है। और जब वो बयान करता है तो उसके नतीजे में झगड़ा और आपस की नफ़रत और जुदाई पैदा हो जाती है। और हम देखते हैं कि जैसे कि बहुत सारे जो खादमीन हैं, हम उनको देखते हैं, वो किसी चर्च में होते हैं, फिर वो अगले दिन कहते हैं कि रात को खुदावंद ने मुझ पे ज़ाहिर किया कि मेरी अपनी कलीसिया है, और वो उसी चर्च में से एक हिस्सा तोड़ के अपने साथ जो लोग हैं उनको ले जाते हैं, और फिर वो दो चर्च हो जाते हैं। ये बातें इतनी आसान नहीं हैं, जो आसमानी बातें हैं उनको समझने के लिए हमें किसी न किसी हद तक आसमानी होना पड़ता है, जिसके सबब से हम खुदा की मर्ज़ी को जान लेते हैं। तो ऐसी सूरत में जो दानियल नबी का रोज़ा है वो हमारी आज की कलीसिया की हकीकी ज़रूरत है कि हम उसे समझें और उस पर अमल करें, ताकि खुदा की मर्ज़ी को ना सिर्फ जान लें बल्कि उसे पूरा भी करें, और कलीसिया के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए, अपने ख़ानदान के लिए भी बाइस बरकत हों। तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि दानियल नबी की ज़िंदगी और उसके तजर्बा से हम सीखें। दानियल नबी और दीगर मुक़द्दसीन ने जिन्होंने रोज़े रखे या जिनकी बरगुज़ीदा ज़िंदगियाँ हैं, उनमें एक चीज़ मुश्तरक है, और वो है खुदा परस्ती, यानी कि खुदा को पूजना। तमाम अंबिया, खुदाम यसु मसीह और मसीही कलीसिया के आज तक के जो मुक़द्दसीन हैं, उनकी तर्ज़ ज़िंदगी को देखें तो मालूम होता है कि फिर वो कैसे अपने रोज़ों में कामयाब हुए। रोज़े में कामयाबी की जो कुंजी है वो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का तर्ज़ अमल है। आप रोज़मर्रा कैसी ज़िंदगी बसर करते हैं, और रोज़ा जो है वो रूहानी तरक्की के लिए अहम है। इसका ज़िक्र पुराने अहदनामा, नए अहदनामा दोनों में है, और हमारी कलीसियाई तारीख़ भी ऐसे तज़किरों से भरी हुई है, ऐसे खादमों से, ऐसे ईमानदारों से जो रोज़े रखते थे। लेकिन आजकल हम जो अपने आसपास मसीही लोगों को देखते हैं जो रोज़े रखते हैं, तो हम देखते हैं कि वो अपने मकासद में कामयाब नहीं हो पाते। अच्छा, वो क्यों नहीं कामयाब हो पाते? क्योंकि दुनियावी ज़िंदगी उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर छाई हुई होती है। और आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे जो रोज़ा रखना तो दूर की बात, वो तो रोज़मर्रा के खाने में झगड़ा कर लेते हैं कि ये क्या बना है और ये कैसा बना है। तो फिर क्या होता है कि फिर घरों में हम देखते हैं कि लड़ाई झगड़ा हो जाता है।
روزہ رکھنے والا وہی کامیاب ہوتا ہے جو خدا کی مرضی کی زندگی بسر کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ پرہیزگاری کے جو پھل ہیں ان کی زندگی وہ گزارتا ہے، ان کو پیدا کرتا ہے اور ان کے ساتھ خدا کی مرضی پوری کرتا ہے۔ خدا کی مرضی سے کیا مراد ہے؟ خدا کی مرضی ہے کہ آپ حلیم ہوں، آپ فروتن ہوں، انصاف کرنے والے ہوں، بیوہ یتیم کا خیال رکھنے والے ہوں، پاک اور ناپاک میں فرق رکھنے والے ہوں، اور اس طرح کی اور دوسری باتیں۔ پرہیزگاری کی زندگی سے مراد ہے کہ آپ کی بدنی خواہشات آپ پر حاکم نہ ہوں، آپ پر حکومت نہ کریں، آپ ان کے غلام نہ ہو جائیں، بلکہ آپ کے چلنے پھرنے سے، اٹھنے بیٹھنے سے، آپ کے کردار سے خواہشات کا اظہار نہ ہو، بلکہ خداوند کو جلال ملے۔ یہ ہے پرہیزگاری کی زندگی۔ خداوند چاہتا ہے کہ روزہ رکھنے کے باعث آپ کی زندگی میں ایسی تبدیلی آئے کہ آپ اس زمین پر رہتے ہوئے آسمانی ہو جائیں، ورنہ آپ کے فاقہ سے نہ تو آپ کو کچھ حاصل ہونا ہے اور نہ خداوند اس سے خوش ہوتا ہے، بلکہ ایسے روزوں سے جو فاقہ کی صورت میں کیے جاتے ہیں اور ان کی زندگی میں پرہیزگاری اور خدا پرستی نہیں ہوتی، خدا کو ناراض کرنے کا سبب بنتے ہیں اور اس کی پھر سزا ہے۔ آپ کلام پڑھتے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا ایسا ہی ہے، خداوند ناراض ہوتا ہے۔ لیکن مقدسین کی زندگی کو دیکھیں تو انہوں نے روزہ رکھا ہو یا نہ رکھا ہو، ان کی زندگی چلتی پرہیزگاری پر ہی ہے، دینداری کی زندگی بسر کرتے ہیں، خداوند کے بتائے ہوئے راستے پر پرہیزگاری کے پھلوں کے ساتھ وہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ دانیل نبی کے روزہ کو دیکھیں کہ اس نے 21 دن میں اچھا کھانا نہیں کھایا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ جس قسم کی زندگی وہ گزارتا تھا اور جس قسم کے مکاشفات اس کو حاصل ہوئے، اس کی تو ساری زندگی ہی لگتا ہے کہ پرہیزگاری کی نظر ہو گئی۔ وہ روزمرہ زندگی میں اچھے کھانوں کا اتنا مشتاق ہی نہیں ہوگا۔ اسی سبب سے 21 دن کا روزہ رکھنے میں وہ کامیاب ہوا۔ تو لیکن جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ لوگ کھانے پر ہی جھگڑا کر لیتے ہیں، وہ اپنے روزوں میں ناکام ہوتے ہیں، اور اس طرح ہم سیکھتے ہیں کہ کھانا جو ہے وہ ہماری روحانی ترقی میں کس حد تک رکاوٹ بنتا ہے۔ اچھا، دانیل نبی جو ہے وہ کون ہے؟ وہ یہودا کی نسل سے اور شاہی خاندان سے ہے۔ بنی یہودا اور بنی بنیامین، یہ دونوں قبیلے جب اسیر ہو کر بابل کی اسیری میں 70 سالہ اسیری میں گئے، تو دانیل بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ 3 ساتھیوں کے ساتھ اسیر ہو کر بابل میں آیا۔ بابل کا جو بادشاہ ہے، اور یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ دانیل نبی جب اسیر ہو کر بابل میں آیا تو وہ نبی نہیں تھا، وہ نبی کے عہدہ پر ابھی فائز نہیں ہوا تھا۔ لیکن نبوکت نظر بادشاہ نے کیا کیا؟ اس نے اپنے دربار میں کھڑے ہونے کے لیے اپنے وزیروں سے کہا کہ وہ یہودا کے شاہی خاندان میں سے ایسے نوجوانوں کو چنے جو خوبصورت اور بے عیب ہوں، حکمت ان میں ہو، ان کو بابل کی کسدیوں کی تعلیم دی جائے۔ اور اس تعلیم و تربیت کا عرصہ اس نے 3 برس ٹھہرایا کہ 3 برس تک ان کو اس لائق کیا جائے تعلیم دے کے کہ یہ میرے دربار میں کھڑے ہو سکیں۔ اور اس دوران ان کی جو تعلیم و تربیت کا عرصہ ہے 3 برس کا، اس کے دوران ان کو جو کھانا ہے وہ شاہی کھانے میں سے دیا جائے اور شاہی مے میں سے انہیں پینے کے لیے دی جائے، تاکہ ان کی صحت، ان کے چہرے کی رونق دوبالا رہے، بہت اچھی صحت رہے۔ لیکن دانیل جو ہے وہ جانتا تھا کہ یہ کھانا جو ہے یہ بابل کی عبادت گاہوں سے آتا ہے، مندروں سے آتا ہے۔ ان کے وہاں جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں، جو جانور ان کے
قربانی کے جانور ہیں یہ ان کا گوشت آتا ہے. سو اس نے اپنے آپ کو شاہی خوراک سے اور شاہی مے سے ناپاک کرنا نہ چاہا. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے دروغہ سے کہا کہ ہمیں کھانے کو کڑوا ساگ پات دے، یعنی کہ پالک دے دے، ساگ دے دے، میتھی دے دے، جو بھی اس طرح کی کھانے، اور پینے کو پانی دے. دروغہ نے کہا کہ بادشاہ نے اگر دیکھا کہ تمہارے چہرے پر رونق نہیں ہے تو وہ مجھے مار دے گا. دانیل نے اس سے کہا کہ تو 10 دن کا مجھے وقت دے، 10 دن تو ہمیں کھانے کو کڑوا ساگ پات دے اور پینے کو مے کی جگہ پانی دے، اور 10 دن بعد تو ہمارے چہرے دیکھنا کہ وہ کیسے ہیں، اور اس کے بعد تو فیصلہ کرنا. سو اس سے پہلے کہ دانیل 21 دن کا روزہ رکھتا، اس نے بابل میں داخل ہوتے ہوئے 10 دن کا ایسا ہی روزہ رکھا جس میں لذیذ کھانا شامل نہیں تھا بلکہ کڑوا ساگ پات تھا. سو دروغہ نے ویسے ہی کیا، اور جب 10 دن بعد اس نے ان کو ملاحظہ کیا تو ان کے چہرے باقی سب لوگوں سے زیادہ پر رونق اور تازہ تھے. سو جو اپنا تب خداوند نے اس کو نبی مقرر کیا. خدا اس کی اس باطن سے خوش ہوا جو پاک اور ناپاک میں فرق کرنا جانتا ہے اور پاک رہنا چاہتا ہے. تب خداوند نے اسے اور برکت دی اور اسے حکمت زیادہ دی، علم زیادہ دیا، اور دانیل خواب اور رویا کی تعبیر بتانے میں سب سے زیادہ سبقت رکھتا تھا. اتنا کہ بعد میں بادشاہ نے اس کو اپنے سارے ساحروں، نجومیوں، فالگیروں اور قصدیوں کے اوپر اس کو سردار بنایا تھا. سو یہاں پر دانیل جو ہے اپنے باطن کے سبب سے کہ وہ باطن میں پاک رہنا چاہتا ہے، خدا کے سامنے سرفراز ہوا اور خدا نے اسے نبی برپا کیا. خداوند کو وہ پسند آیا. سرفراز ہونے سے مراد ہے، خداوند کے سامنے سرفراز ہونے سے مراد ہے کہ وہ خداوند کو پسند آ گیا، اور پھر وہ وہاں نبی ہوا. دانیل نبی کی جو زندگی ہے وہ پرہیزگاری کا ایک نہایت اعلیٰ نمونہ ہے، اور اس کا روزہ جو ہے وہ پرہیزگاری کا ایک اعلیٰ ترین نمونہ ہے ہمارے لیے. دانیل کا عبرانی نام دانیل ہی تھا، جس کا مطلب ہے خدا میرا منصف ہے. لیکن نبوکت نظر بادشاہ نے اس کو بدلنے کے لیے کہ وہ بدل جائے اور بابل کا ہو کے رہ جائے، اس نے اس کا بابلی نام رکھا بیلتشزر، جس کا مطلب تھا بال تیری زندگی کی حفاظت کرے. بال جو تھا وہ بابل کے تمام دیوتاؤں کا سردار گنا جاتا تھا، بڑا دیوتا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نام اور معاشرت کی تبدیلی جو ہے اس نے بھی دانیل کے باطن کو نہیں بدلا. وہ ایک نئے ملک میں آ گیا تھا، دشمن ملک میں آ گیا تھا، اس کا نام بدل دیا گیا، اس کا نام انہوں نے اپنے دین کے حساب سے رکھ دیا تھا. لیکن وہ چیزیں دانیل کے باطن کو متاثر نہیں کر سکی، کیونکہ دانیل اپنے باطن میں خدا سے متاثر تھا. اس نے خدا کی تعلیم کو اپنے دل میں رکھا ہوا تھا. وہ پاک ناپاک میں فرق کرنا جانتا تھا. وہ بچپن سے کلام پر عمل کرتا آیا تھا. سو یہ طرز زندگی ہے، یہ طرز زندگی ہے جو پھر ایمانداروں کو ہر ایک روحانی کام میں کامیاب کرتی ہے. اور آپ دیکھیے کہ بابل اور فارس کے جتنے بھی بادشاہوں نے خواب دیکھے ان کی تعبیریں دانیل نے کی تھی. دانیل جو ہے اس نے بادشاہ کے دربار میں خداوند کے نام کو جلال دیا اور خداوند کا نام مشہور ہوا. اور ایسا ہوا کہ
بادشاہوں نے جب اس تعبیریں سنی، اپنے اپنے خوابوں کی تعبیریں سنی، تو انہوں نے اس کے آگے سجدہ کیا، اس کے آگے بخور جلایا اور اقرار کیا کہ تیرا خدا ہی معبودوں کا معبود اور بادشاہوں کا خداوند اور بھیدوں کا کھولنے والا ہے۔ سو ان ساری باتوں سے خداوند کو جلال ملا۔ جب نبوکت نظر بادشاہ نے بڑی مورت کا خواب دیکھا، جو کہ دوسرے باب میں لکھا ہے کتاب کے، تو اس نے اپنے دربار کے تمام فالگیروں سے، نجومیوں سے، جادوگروں سے کہا کہ مجھے خواب بھی بتاؤ اور اس کی تعبیر بھی بتاؤ۔ لیکن انہوں نے کہا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ جو بادشاہ کا مطالبہ ہے وہ تو صرف خدا پورا کر سکتا ہے، انسان تو کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن اس پر جب بادشاہ ناراض ہوا اور اس نے ان کے قتل کا حکم دیا، تب دانیل نبی جو تھا وہ دعا روزے میں ٹھہرا، اور اسی رات سیم نائٹ خداوند اس پر ظاہر ہوا اور خداوند نے اس سارے بھید کو اس پر کھول دیا، اور دانیل نے بادشاہ کے سامنے جا کر اسے نہ صرف خواب بتایا بلکہ اس کی تعبیر بھی کی، اور دور کے علاقے تک کی۔ اس نے اس کو کہا کہ جس پہاڑ کو تو نے دیکھا اور جس پہاڑ سے ایک پتھر ہاتھ لگائے بغیر کاٹا گیا، وہ مسیح یسوع ہے اور اس کی بادشاہی ابدی ہے، تجھے یہ بتایا گیا ہے اس خواب میں۔ اور بادشاہ اس حد تک متاثر ہوا کہ اس نے اسے گر کر سجدہ کیا، اس نے اس کے آگے حکم دیا کہ اس کو ہدیہ دیا جائے، اس کے آگے بخور جلایا جائے۔ سو جو اپنا دانیل نبی تھا اس نے جلال دیا خداوند کے نام کو۔ دانیل نبی کی زندگی بہت امیزنگ ہے۔ ہمیں کلام میں پتہ لگتا ہے کہ وہ خداوند پر بھروسہ کرنے والا تھا اور مرد دعا تھا۔ بلا ناغہ اپنے گھر کی کھڑکی کو کھولتا اور دن میں 3 بار یروشلم کے رخ پر دعا کرتا تھا۔ اس نے خود سے بنی اسرائیل کی 70 سالہ اسیری کا جو بوجھ تھا اس کو اپنے اوپر لیا، اس بھید کو سمجھا، اس وقت کی مدت کو، اس کی حد کو سمجھا اور ٹاٹ اڑا اور روزہ رکھا اور دعا کی۔ اور دانیل نے سلیمان بادشاہ اور خداوند کے وعدہ کے مطابق اسیری سے رہائی کی دعا مانگی، اور خداوند نے اس کی نہ صرف دعا سنی بلکہ انعام کے طور پر اسے 70 ہفتوں کی رویا بھی عطا کی گئی، جو آخری دنوں تک جائے گی، آخرت تک جائے گی، جس میں یروشلم کی تعمیر و بحالی سے لے کے مسیح یسوع کی یروشلم میں شاہانہ آمد، اس کا کفارہ، اور پھر مخالف مسیح اور آخرت کی باتیں تھیں۔ ان کا سارا پیشگی علم اس کو دیا گیا 70 ہفتوں کی رویا میں۔ اور اس کتاب میں ایسے اور بھی بہت سے واقعات ہیں، جیسے کہ دانیل نبی کے ساتھیوں کا آگ کی بھٹی میں ڈالا جانا، دانیل نبی کا شیروں کی ماند میں پھینکا جانا۔ اس کے علاوہ بادشاہ کے محل میں ایک ضیافت کے دوران، جس میں ہیکل کے برتنوں میں کھایا پیا گیا، ایک ہاتھ دیوار پر نمودار ہوا اور اس نے اس پر کچھ لکھا۔ بادشاہ نے وہ دیکھا، وہ خوفزدہ ہو گیا۔ لکھا ہے اس کے گھٹنے کانپنے لگے، اس کی ہڈیاں کانپنے لگی، اور یہ سب کچھ جان کر اس کی والدہ جشن گاہ میں آئی، اور اس نے اس کو تسلی دی۔ اس نے کہا کہ اس سے، کیونکہ بادشاہ نے اپنے ساحروں کو حکم دیا کہ وہ اس تحریر کو پڑھیں، لیکن وہ پڑھ نہیں سکے تھے۔ تب بادشاہ کی ماں نے بادشاہ کو صلاح دی کہ وہ دانیل کو بلوائے، اور دانیل کی گواہی دیکھیے وہ کیا کہتی ہے۔ بادشاہ کی ماں نے اس سے کہا، تیرے باپ نے دانیل کو ساحروں، نجومیوں، فالگیروں، کسبیوں کا سردار بنایا تھا، کیونکہ اس میں ایک فاضل روح، دانش اور عقل اور خوابوں کی تعبیر اور عقدہ کشائی اور حل مشکلات کی قوت تھی۔ اسی دانیل کو، جس کا نام بادشاہ نے بیلتشزر رکھا تھا، بلوا
وہ مطلب بتائے گا۔ آپ کے سامنے میں دانیل کے روزے کا کم ذکر کر رہا ہوں اور دانیل کی زندگی کے طرز عمل کو میں زیادہ بیان کر رہا ہوں تاکہ میں اور آپ جان سکیں کہ روزے میں کامیابی جو ہے وہ ہماری روزمرہ زندگی کے طرز عمل سے آتی ہے، صرف روزہ رکھنے سے نہیں آتی، صرف فاقہ کرنے سے نہیں آتی۔ دانیل نبی کی زندگی جو ہے وہ اس کا طرز زندگی، وہ روزمرہ کی زندگی کیسے کیسے گزارتا ہے وہ جاننا بہت ضروری ہے، اور اسی طرح کی زندگی، خداوند یسوع مسیح کی طرح کی زندگی، رسولوں کی طرح کی طرز زندگی اپنانے کی ضرورت ہے، تب پھر ہم اپنی دعاؤں اور اپنے روزوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ دانیل جو بادشاہ کی والدہ تھی، اس کو کتنا معلوم تھا دانیل کے بارے میں، حل مشکلات، خوابوں کی تعبیر کی قوت، فاضل روح، دانش، یہ سب کچھ اس کے پاس ہے۔ اس نے کہا اس کو بلوا، وہ بتائے گا تجھے کہ یہ کیا لکھا ہے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اور اس میں خاص بات کیا ہے؟ وہ ضیافت ایک بڑی ضیافت تھی، بادشاہ کے وزیر، مشیر سب اس میں شامل تھے، لیکن دانیل اس ضیافت میں شامل نہیں تھا۔ یہ وہ خاص بات ہے۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ ایماندار جو ہوتے ہیں وہ دنیاوی رفاقتوں اور ضیافتوں سے دور رہتے ہیں، اسی سبب سے وہ اس لائق ہو پاتے ہیں کہ روحانی باتوں کو سمجھ سکیں۔ اب ہم آتے ہیں دانیل نبی کے 21 دن کے روزہ پہ۔ شاہ فارس خورس کے جب اس نے بابل کو فتح کر لیا تو اس کے 3 سال میں خداوند نے دانیل نبی کو ایک رویا عطا کی، جس کا تعلق بنی اسرائیل کے مستقبل سے لے کر ملک مصر اور یونان تک پھیلا ہوا تھا۔ ملکہ کلوپیٹرا اور اسکندر اعظم کا بھی اس میں بیان ملتا ہے کہ ان کے کردار کیا تھے۔ یہی رویا آگے بڑھتی مسیح یسوع تک آتی ہے اور مخالف مسیح ایمانداروں کا بیان، آنے والے آخری زمانہ کو بیان کرتی ہے۔ دانیل نبی نے جب یہ رویا دیکھی تو وہ ان باتوں کو سمجھ نہیں پایا، کیونکہ یہ ایک مشکل اور آنے والے دور کے وقت کے لیے تھی۔ اس لیے اس رویا کو سمجھنے کے لیے دانیل نبی نے اپنی زندگی کو ہی روزہ بنا لیا، اور 3 ہفتے کا ایک ایسا روزہ رکھا جس میں لذیذ کھانا شامل نہیں تھا۔ خاص بات یہ ہے، اور بہت خاص بات یہ ہے، کہ دانیل نبی نے پہلے دن سے 21 دن کا روزہ نہیں ٹھانا۔ اس نے شروع میں نہیں ٹھانا کہ میں 21 دن کا روزہ رکھوں گا، نہیں، ایسا نہیں کیا، بلکہ 21ویں دن اس کو روزے 21 دن معاف کیجیے گا 21ویں روز اسے رویا کے معنی سمجھائے گئے، اور تب اس نے روزہ کو ختم کیا اور اس نے کھانا کھایا۔ لیکن میرا یہ ایمان ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر 21ویں دن اس کو جواب نہ آتا تو اس کا روزہ لمبا ہو جاتا، وہ شاید 25 دن کا ہو جاتا، شاید وہ 30 دن کا ہو جاتا، شاید وہ 40 دن کا ہو جاتا، کیونکہ اس نے اپنے روزمرہ زندگی کو روزہ اسی لیے بنا لیا جب تک اسے رویا کے معنی معلوم نہ ہو جائیں وہ اچھا کھانا نہیں کھائے گا۔ اور پھر 21ویں دن اسے رویا کے معنی سمجھائے گئے۔ 21ویں دن جبرائیل فرشتہ دانیل نبی کے پاس آیا اور اس نے اسے ایک بھید بتایا۔ اس نے اسے کہا کہ ایمانداروں کی دعائیں جو ہیں وہ ابلیس اور ابلیس کی قوتیں روکتی ہیں دعاؤں کے جواب کو، دعاؤں کو نہیں، جواب کو۔ اور اس نے اس سے کہا کہ تیری دعا کا جواب تو مجھے پہلے ہی دن دے دیا گیا تھا اور میں وہاں سے روانہ بھی ہوا، لیکن پھر فارس کے موکل نے، ابلیس کے موکلوں نے مجھ سے لڑائی کی، مجھے روکے رکھا تیرے تک آنے کے لیے،
اور مجھے 21 روز لگے ان سے مقابلہ کرتے ہوئے، اور پھر میرا ساتھی میکائل فرشتہ جو ہے وہ میری مدد کو آیا، اور اب وہ فارس کے موکل سے لڑ رہا ہے، اور میں تجھے جواب دینے آیا ہوں تیری دعاؤں کا، اور پھر واپس وہیں لڑنے واپس جاؤں گا۔ اب یہ دیکھیے، یہ ایک میکنزم ہے، یہ ایک انتظام ہے، یہ اسی طرح ہوتا ہے، بائی چانس کچھ نہیں ہوتا۔ دانیل نبی نے روزہ رکھا ہے، اس کے جواب میں جبرائیل روانہ ہوا پہلے دن ہی، لیکن اس کو ابلیس کی قوتوں نے روکا، اور 21 دن لگے جبرائیل کو ان کے ساتھ لڑائی لڑتے ہوئے، مقابلہ کرتے ہوئے، اور 21 دن میں وہ دانیل کے پاس پہنچا۔ خدا نے دیر نہیں لگائی جواب دینے میں، لیکن ابلیس نے اس کو روکا۔ دانیل نبی کو جب جبرائیل آیا تو نہ صرف اس کو اس رویا کے معنی سمجھائے گئے، بلکہ اس کو فوق الفطرت طریقے سے قوت بھی دی گئی۔ آپ کو یاد ہوگا نئے عہد نامہ میں بھی اسی طرح کا ایک روزہ ہے جو پولس رسول کا روزہ کہلاتا ہے، 3 دن کا۔ اس نے جب دمشق کی راہ پر خداوند کو دیکھا تھا تو وہ بھی اندھا ہو گیا تھا، لیکن وہ دمشق میں آیا اور اس نے روزہ رکھا۔ ہم اس کو 3 دن کا روزہ کہتے ہیں، لیکن اس رویا کو سمجھنے کے لیے اگر اس کو تیسرے دن حنانیہ کے ذریعے اس رویا کے معنی نہ سمجھائے جاتے تو وہ شاید 4 دن کا ہو جاتا، شاید 5 دن کا ہو جاتا، شاید 10 دن کا ہو جاتا۔ اور پولس رسول کو حنانیہ کے ذریعے، ایک ایماندار کے ذریعے تقویت دی گئی، جس کے ہاتھ رکھنے سے اس نے نہ صرف شفا پائی بلکہ وہ روح القدس سے بھی مامور ہوا۔ میرا ماننا یہ ہے کہ یہ دونوں جو خادمین ہیں، دانیل نبی اور مقدس پولس رسول، یہ اپنی اپنی جگہ پہ دعا اور روزے میں ٹھہرے ہوئے تھے جب ان کا جواب آیا۔ جس وقت جواب آئے گا، آپ کا دعا اور روزے میں ٹھہرے رہنا ضروری ہے، کیونکہ اگر میرا ماننا یہ ہے کہ اگر دانیل نبی اور مقدس پولس رسول دعا کے بعد اٹھ کے اپنے کسی تفریح میں شریک ہو جاتے، کوئی ٹی وی دیکھ رہے ہوتے، کسی جگہ تفریح کے لیے چلے جاتے، آؤٹنگ کے لیے چلے جاتے، اور کسی بھی انسانی پروگرام میں شامل ہو جاتے، تو فرشتہ جو جواب لے کے آیا تھا اور حنانیہ جو اس پر ہاتھ رکھنے آیا تھا وہ واپس چلے جاتے، اور وہ خداوند کو بتا دیتے کہ وہ بندہ اپنی جگہ پر موجود نہیں ہے۔ یہ روزے کے بھید ہیں۔ ہم صبح سے ٹھان لیتے ہیں کہ میں شام کو روزہ کھولوں گا، رات کو روزہ رکھتے ہیں تو اگلے دن شام کو کھول لوں گا، اور پھر بے تابی سے کھولتے ہیں، اور پھر کوئی ہمارے لیے کھانا لائے۔ یہ ایک عجیب و غریب کام ہم نے شروع کر دیا ہے، روزہ کھلوانے کا کام۔ یہ آپ کی ذاتی دینداری ہے، آپ کی ذاتی روزمرہ کی زندگی ہے، جس سے دینداری اور پرہیزگاری نظر آنی چاہیے۔ وہ نظر آئے گی تو آپ کا روزہ قبول ہوگا، ادروائز وہ نہیں قبول ہوگا۔ دانیل نبی کا جو شمار ہے وہ بڑے انبیاء میں ہوتا ہے، جبکہ اس کی کتاب چھوٹی سی ہے، 12 باب ہیں اور 357 آیات ہیں اس کی، لیکن اس کو جو رویائیں بخشی گئیں ان کا علاقہ دور تک ہے، یعنی کہ دانیل سے شروع کر کے ہم اگر دیکھیں تو مسیح کی آمد، مسیح کا کفارہ، مخالف مسیح، مسیحی کلیسیا، دیگر اقوام، دنیا کی آخرت، وہ سب اس کو دیا گیا، جس کے سبب سے اس کا شمار بڑے نبیوں میں ہوتا ہے۔ دانیل نبی کی طرز زندگی کا جو زیادہ تر تفصیل میں نے آپ کو دی ہے، وہ اس لیے دی ہے تاکہ آپ اپنے دعا اور روزہ میں کامیاب ہو سکیں۔ میرا مشورہ ہے کہ جتنا آپ دنیاوی شوق
اور دنیاوی خواہش کا پیچھا کریں گے، آپ اتنا ہی خداوند کی مرضی سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ یاد رکھیے، آپ کا طرز زندگی آپ کے روزہ اور آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا راستہ ہے۔ یہی راستہ ہے۔ آپ کی روزمرہ کی زندگی پرہیزگاری اور روحانی طرز پر ہونی چاہیے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا ہے، اگر آپ خداوند کو اپنی روزمرہ زندگی سے جلال دیتے ہیں تو آپ روزہ میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ کی دعائیں بھی سن لی جائیں گی۔ میرا مشورہ ہے، روزہ رکھیں، دعا کریں، پرہیزگاری کی زندگی بسر کریں تاکہ خداوند آپ کی سنے۔ اور پھر جیسے میں آخر میں ہمیشہ کہتا ہوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ اور جب میں شیئر کرنے کو کہتا ہوں تو میرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ خداوند کا کلام بہت سے لوگوں تک پہنچے، لوگ نجات پائیں، برکت پائیں۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے، جیتے رہیں۔